असद रऊफ साहब इनका नाम है और पाकिस्तान के मरूफ और मशहूर अंपायर हैं। ये आईसीसी वाले हैं, वो एक अच्छी खासी अमाउंट देते हैं। उसमें और इस कमाई में कितना डिफरेंस आपकी लाइफ में आया? देखिए, वो एक हवाई रिज़्क है। टीवी पे पेश किया जा रहा है जी कि असद रऊफ पता नहीं क्यों गुर्बत की वजह से ये लड़ने के कपड़े। ये दुनिया में आजकल सबसे ज़्यादा काम मैं इतना आपको अल्लाह पाक दे था कि आप अपने घर का सिस्टम अच्छे तरीके से चला लें। देख लें, मैं डीएचए में रह रहा हूँ, मैंने 2 गाड़ियाँ रखी हुई हैं। मेरा बेटा अभी अमेरिका से ग्रेजुएशन करके आया है। आपका नाम एक बहुत बड़े केस में जोड़ा गया है। वहाँ पे बिंदु तारा सिंह आया, सुरेश रैना का नाम आया। मेरी रिटायरमेंट का ये इश्यूज़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं। वो सिर्फ बिंदु दारा सिंह के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की वजह से उन्होंने जोड़ दिया था। असद रऊफ ने अंपायरिंग 1 साल पहले ही अनाउंस कर दिया था। उसके जो रीजन थे, वो एक तो मेरे बेटे की बीमारी। ये भी सुनने में आया अपने वक्त पे कि आप काफ़ी रंगीले किस्म के जो थे अंपायर, इंडिया की हर चीज़ को पसंद करते थे। वहाँ की एक्ट्रेस मॉडल्स तक आपके राब्ते में थी। वो फैन लिस्ट में आता है सारा काम, ये आपकी पर्सनल लाइफ में आ जाता है। वरिंदर सहवाग ने एक लाइव शो में जब उनसे पूछा कि कौन सा अंपायर पसंद आप, उन्होंने आपके ऊपर एक टॉन्ट किया जी असद रऊफ साहब ना जी मुझे पसंद भी हैं, वो जिसको मिलते हैं उनसे कोई ना कोई चीज़ मांग लेते हैं। सहवाग साहब ने जो कहा, अगर मेरे होते वो उधर कहते तो फिर तो मैं मानता। मैं तो दिन में 10 सेंध के वैसे ही बांट देता था। मेरी अंपायरिंग के दौरान सहवाग ऐसी बात करते तो हो सकता है उन पर लाइफ बैन लग जाता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, आज मैं जिस हस्ती के साथ मौजूद हूं, असद रऊफ साहब इनका नाम है और पाकिस्तान के मारूफ और मशहूर अंपायर हैं। ये थे बल्कि ये इन्होंने पाकिस्तान के टेस्ट में 49 टेस्ट में पाकिस्तान की जो है सरपरस्ती की। उसके अलावा इन्होंने 98 ओडीआईज़ में और 23 T20s में की। और सबसे जो काबिल बात है वो 2006 से 2013 तक ये आईसीसी के जो है एलीट अंपायर की लिस्ट में मेंबर भी रहे। लेकिन 2013 में कुछ इश्यूज इनके साथ आए, कुछ केसेस हुए। बाद में 2016 में इन पे कुछ केसेस जो हैं कुछ हुए भी, कामयाब भी हुए, कुछ नाकाम भी हुए। उसके बाद ये मंजर आम से गायब हो गए। और एक इनकी वीडियो वायरल हुई गुज़िश्ता 1-2 दिन पहले, जिसमें ये दुकान में थे जहाँ पे शूज़ और कुछ शर्ट्स वगैरह सेल कर रहे हैं। और लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि असद रऊफ साहब इतनी देर कहाँ पे गायब थे। और कई लोगों ने खुशी का इजहार भी किया और कई लोगों ने इनसे मिलने का इजहार भी किया। काफ़ी जो खिलाड़ियों ने इन पे कमेंट्स भी किए, इनको देख के खुश भी हुए। आज ये तमाम कहानी हम असद साहब से जानते हैं कि इतनी देर ये मंजर आम पे कहाँ गायब थे और अब ये इस वक्त किस हाल में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। और मेरी तरफ से भी व्यूअर्स और लिसनर्स जो इसको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम असद भाई, बहुत शुक्रिया आपने सर टाइम दिया। सबसे पहले तो जो आपने अभी अनाउंस किया है कि इनसे जो इश्यूज़ है, मेरी रिटायरमेंट का ये इश्यूज़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अगर आप इसके लिए आईसीसी वेबसाइट पे जाएं 2012 में 13 में, और आईसीसी ने क्लियरली मेरी रिटायरमेंट के बारे में बताया था कि इश्यूज़ का असद रऊफ की, और नोटिफिकेशन आप वो पढ़ भी सकते हैं। जाएं आप आईसीसी वेबसाइट पे, और उन इश्यूज़ का कोई मैं इमरान साहब के जो वक़्त टीवी पे मेरा इंटरव्यू 2012 में भी चेक करें, मैंने उसमें क्लियरली सारी दुनिया को बताया था कि मैं 2013 के बाद अंपायरिंग नहीं करूँगा। और उसके कुछ रीज़न है मैं जो अभी पब्लिक को बताऊँगा, क्योंकि लोगों को सच्ची बात का पता चलना चाहिए कि असद रऊफ ने अंपायरिंग 1 साल पहले ही अनाउंस कर दिया था। उसके जो रीज़न थे, वो एक तो मेरे बेटे की बीमारी थी, और दूसरा मुझे फिटनेस प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। मेरी हियरिंग और मेरी आईसाइट वो नहीं रही थी, और मैं कोई गलत या ख़राब अंपायरिंग से पहले ही मैंने अच्छे टाइम पे अपनी अंपायरिंग को छोड़ा। आपके बकौल के आपने 1 साल पहले ही बता दिया था कि आप अगले साल रिटायरमेंट ले रहे हैं, लेकिन आपका नाम एक बहुत बड़े केस में जोड़ा गया। वहाँ पे बिंदु तारा सिंह आया, सुरेश रैना का नाम आया और आपका नाम सर फहरिस्त रहा। तो इस पे आपका क्या रहता है? कोई सर फहरिस्त नहीं था। आप इसको स्टडी करें, केस को स्टडी करें। पुलिस ने ये अपना क्वेश्चन रेज किया था, और चार्जशीट में मेरा नाम वो सिर्फ बिंदु दारा सिंह के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की वजह से उन्होंने जोड़ दिया था। मगर जो अदालत में जज ने पुलिस के साथ किया है, वो मेरे पास अभी भी एविडेंस पड़ा है कि जज ने क्लियरली कहा था कि anything regarding or any proof or any evidence regarding Asad Rauf's matter is totally missing in the charge sheet. ये मेरे पास प्रूफ पड़ा है। सर बीसीसीआई ने बकौल बीसीसीआई के कि उन्होंने आपको हेयरिंग में बुलाया, वहाँ पे आप वहाँ पे नहीं गए, तो उन्होंने आपके खिलाफ फैसला दिया कि असद रऊफ इज़ इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ एक्टिविटी। देखिए, उनके कहने से बात तो नहीं बनती। कोई मेरे खिलाफ कोई करप्शन या कोई ऐसा कोई प्रूफ है उनके पास? सबसे पहले तो ये है कि उनका सबसे पहला चार्जशीट में जो एलिगेशन था वो ये था कि असद रऊफ
اپنا IPL کو چھوڑ کے بھاگ گئے. مگر وہ اگر میں انڈیا میں ہوتا تو میں ان کو بتاتا کہ میں نے کمپلیٹ کیا تھا یا میں اپنے اسکیجول کے مطابق وہاں سے نکلا ہوں یا نہیں نکلا, اور پولیس نے مجھے جانے دیا ہے, کیوں جانے دیا ہے, مجھے ادھر ہی ہولڈ کر لیتے تو میں پھر عدالت میں جا کے ان کو بتاتا کہ یہ اسد رؤف کے خلاف کوئی اپنا پروف تو پیش کرو. آپ کے بارے میں یہ بھی سننے میں آیا اپنے وقت پہ کہ آپ کافی رنگیلے قسم کے جو تھے امپائر تھے, آپ دنیا کو انڈیا کی ہر چیز کو پسند کرتے تھے, وہاں کی ایکٹریس ماڈلز تک آپ کے رابطے میں تھی, یہ کیا وجہ ہے؟ نہیں دیکھیں, وہ فین لسٹ میں آتا ہے سارا کام, اور یہ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یہ آؤٹ سائڈ دا روپ ہے, یہ آپ کی پرسنل لائف میں آ جاتا ہے. تو اس میں اگر کسی ماڈل نے کوئی سٹوری بنا کے بیچی ہے تو شوق تو سب کچھ ہوتا ہے نا کہ سیلیبریٹیز کے ساتھ نام جوڑا جائے. تو اگر اس نے کوئی ایسا کام کیا تھا تو آپ کو پتہ ہے اگلے سال میں پھر IPL کھلانے گیا تھا, اگر میرے خلاف کوئی ثبوت ہوتا تو پولیس مجھے اس نے اپنا ایک تو میرے سے معافی مانگی اور اس نے پھر پولیس سے اپنا کیس بھی واپس لے لیا. آپ تصویر کا پورا رخ پیش کیا کریں. دیکھیں آپ پیش نہیں کریں گے تو عوام تو تصویر کا ایک رخ دیکھ کے چلے گی. کام ہے انویسٹیگیٹ کرنا, انکوائر کرنا, یہ میڈیا کا کام ہوتا ہے. میڈیا کا یہ کام نہیں کہ صرف آپ نے گرم گرم نیوز لگا دی اور اس کے بعد غائب. آپ کا کام ہے, اگر آپ کو نہیں پتہ چل رہا آپ میرے پاس آئیں. میں ایک کویسچن اور, وریندر سہواگ نے ایک لائیو شو میں جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب جی آپ اپنی زندگی کو دلچسپ واقعہ سنائیں, کون سا امپائر پسند ہے آپ کو, کون سا نہیں کون سا کھلاڑی پسند ہے, تو انہوں نے آپ کے اوپر ایک ٹونٹ کیا, جی اسد رؤف صاحب جناب جی مجھے پسند بھی ہیں لیکن ان کی یہ خوبی, میں خوبی کہوں یا حامی کہوں, وہ جس کو ملتے ہیں ان سے کوئی نہ کوئی چیز مانگ لیتے ہیں. کبھی کوئی اینک ہو گئی, کبھی کوئی شوز ہو گئے, کبھی کوئی گلوز ہو گئے, تو اس میں کتنی سچائی ہے؟ یہ چیزیں تو میں اپنے میوزیم کے لیے میں سارے کرکٹرز کے کلیکشن اکٹھی کرتا تھا. تو اب یہ سہواگ صاحب نے جو کہا اگر میرے ہوتے وہ ادھر کہتے تو پھر تو میں مانتا کہ جی میں نے ان کو آؤٹ دیا, میں نے ان کو آؤٹ انہوں نے میرا نہیں دیا, تو ان کو میں نے اینک, تو میں تو دن میں 10 اینکیں ویسے ہی بانٹ دیتا تھا. تو میرے پاس تو ایسے بے شمار پلیئرز کی, میرے پاس آسٹریلین فل ٹیم کی شرٹس ہیں, میرے پاس ان کے بیٹ ہیں, یہ میں نے اپنے میوزیم کی کلیکشن کے لیے ان سے سائن کرواتا تھا. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ میں ان کو شرٹ لے کے تو ان کو, یہ ICC ایلیٹ پینل میں آپ کام کر رہے ہیں, یہ کوئی بھدو کھاتا تھوڑی ہے کہ آپ جس کو مرضی آؤٹ دے دیں اور جس کو مرضی. ICC بڑا کلوزلی مانیٹر کرتی ہے ہر چیز کو, اور IPL میں 5 IPL میں ایک بھی ڈیسیژن غلط نہیں ہے. تو اگر میرا کوئی ڈیسیژن سہواگ کی فیور میں چلا گیا تو اس کا یہ تھوڑی مطلب ہے کہ میں نے اس سے اینک لی تھی تو میں نے اس کو ناٹ آؤٹ دے دیا. اس طرح ریپرزینٹ کیا نا کہ اسد صاحب ان کر دینا بڑا آسان ہے, ٹی وی پہ پیسے پکڑ کے ٹی وی والوں کو خوش کر دینا. بات تو یہ ہے کہ جب آپ آمنے سامنے بات, تو میری امپائرنگ کے دوران سہواگ ایسی بات کرتے تو ہو سکتا ہے ان پہ لائف بین لگ جاتا. انہوں نے آپ کے بعد یہ باتیں کی, یہ تو 10 سال بعد اس کا میں نے انٹرویو دیکھا ہے. تو یہ سارے پیسے پکڑ کے چینل والوں سے ان کو خوش کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ چینل کا پریزنٹر ایک پاکستانی امپائر ہے, اس کو نہیں پتا یہ امپائر اسد رؤف ہے, نام نہیں لیتے بس ایسے ہاں ایک پاکستانی امپائر. اسد صاحب آپ کو یہ نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں آپ کی وجہ سے ملک پہ بھی نام آیا؟ بے شک آپ تو سچ تھے اپنی جگہ پہ, اور نہ پاکستان کے جو ICC جو پاکستان کا پینل تھا انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا, اور بہت سے لوگ باہر کے ملک میں پاکستان کس طرح دیکھتے ہیں, یہاں ان کے تو امپائر بھی ایسے ہوتے ہیں, کھلاڑی کیا ہوں گے, ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نہیں میرے جو فینز ہیں وہ اتنے کچے نہیں ہیں. میرے جو فین نہیں, میرے فینز کو پتہ ہے کہ اسد رؤف دنیا میں ہر کام کر سکتا ہے, وہ اپنا کرکٹ یا کرکٹ امپائرنگ میں کرپشن نہیں کر سکتا. تو مجھے تو آج تک کسی نے کوئی کوشچن ہی نہیں کی. اگر آپ کو BCCI کے ساتھ ملنے کا موقع ملے تو آپ پروفلی جو ہے لائیو جو ہے شو میں بتا سکتے ہیں جی آپ کلیئر ہیں, جی آپ کے جو بھی ایلیگیشن کیے گئے ہیں وہ آؤٹ آف کلیئر. مجھے کس نے کلیئر, میں تو ICC کے لیے کام کرتا تھا, اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ICC نے میرے سے کبھی کوئی کویشچننگ نہیں کی اس بارے میں, اور ICC اینٹی کرپشن یونٹ نے کلیئرلی کہا تھا ہم فالو نہیں کر رہے کسی چیز کو, یا BCCI جانے تو آپ جانے. تو وہ BCCI کی پالیسیز آپ کو پتہ ہے نا, جو اینٹی پاکستانی ہوتی ہیں, وہ جو وہ کرکٹ ان کی پالیسیز کا آپ کو پتہ ہے, جو کرکٹرز کے ساتھ وہ نہ تو وہ کرکٹ کھیلتے ہیں پاکستان کے ساتھ, اور نہ ہی وہ کسی کو پاکستانی امپائر کو یا کسی کھلاڑی کو ٹاپ پہ دیکھنا چاہیے. اگر ابھی بھی ان حالاتوں میں بھی اگر وہ اپنی سیریز کسی آؤٹ آف گراؤنڈ میں رکھے, اپنی ہوم گراؤنڈ میں, تو وہ پاکستانی امپائرز کو پریفر کرتے ہیں. ہم نے کئی جگہ پہ دیکھا کہ آپ اور علیم سر جو ہیں اکٹھے ایک جگہ پہ. میں نے اپنی لائف میں سب سے زیادہ سیریز ہی انڈیا کی ہیں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ دھونی سب سے زیادہ لائک کرتا تھا ہمیں. وہ کہتا تھا, ہمیں کہتا تھا کہ مجھے آپ پہ بہت اعتماد ہے, آپ
کم از کم چیٹنگ نہیں کرتے میچ میں. یعنی کہ ان کا لائف جو آپ کے لیے جو اعزاز تھا جو بات کی انہوں تو نے یہ دھونی نے مجھے کئی دفعہ کہا ہے. کہ جی ہم آپ کو اعزاز سمجھتے ہیں آپ ہمارے میچ کی جو ہے تو امپائر. ظاہر ہے دیکھیں نا, اب آپ اپنے منہ سے تو جو مرضی نہیں کہہ سکتے, آپ کو کوالٹی پیش کرنی ہوتی ہے گراؤنڈ میں اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے, تو دنیا کو پاگل تھوڑی ہے کہ وہ میں امپائرنگ کر رہا ہوں تو ویسے ہی تنقید کرنی شروع کر دیں گے. کوالٹی دیکھ کے سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیسی امپائرنگ ہو رہی ہے. سر جی ایک میچ کی ہار اور جیت میں امپائر کا کتنا کردار ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے ایک میچ دیکھا جس میں ایک امپائر نے, آج سے 10 سے 15 سال پہلے کی بات ہے جب یہ ریویو سسٹم نہیں تھا, DRS نہیں تھا, وہاں پہ ایک امپائر نے 5 غلط آؤٹ دیے. وہ پاکستان کا ہی میچ تھا اور وہ میچ بھی کوئی ہائی لیول پہ تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایک امپائر کا ہار اور جیت میں کتنا اہم کردار ہوتا ہے؟ دیکھیں, امپائر کا غلط فیصلہ کلائمیکس پہ جا کے میچ کے رزلٹ کو چینج کر سکتا ہے. تو اب یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ امپائر انٹائرلی اپنے لیے کر رہا ہے یا میچ میں اس سے غلط فیصلے ہو گئے ہیں. سر جی تو آپ نے ماشاء اللہ امپائرنگ چھوڑ دی, اپنے بزنس سے آپ وابستہ ہو گئے ہیں, تو سر ابھی بھی کبھی کبھار آپ میچ دیکھ رہے ہوں تو آپ کے کوئی ساتھ دوست بیٹھے ہو تو آپ سے پوچھتے ہیں نہیں کوئی پہلی اسد بھائی بتائیں آؤٹ ہے کہ ناٹ آؤٹ, تو آپ نے اپنی opinion بتائی یہ آؤٹ ہے اور تھرڈ امپائر نے بعد میں آؤٹ دیا ہو. تو یہ تو اٹس لائک امپائرنگ ہی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ نے ڈیسیژن دینا. تو میں تو ٹی وی پہ دیکھ کے بتا دیتا ہوں سیدھا ہی کہ یہ آؤٹ ہے, یہ امپائر سے غلطی ہوئی ہے یا ناٹ آؤٹ تھا. کیا بات ہے ناظرین, ابھی بھی اسد صاحب نے بے شک کہتے ہیں نا وہ انسان جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے لیکن اپنا ایکسپیرینس نہیں بھولتا. ابھی بھی اسد بھائی ماشاءاللہ اپنے کام میں ایکسپرٹ ہیں. اچھا اسد بھائی اس طرف آپ آئیں, ماشاءاللہ جو ICC والے ہیں وہ ایک اچھی خاصی اماؤنٹ دیتے ہیں ایک میچ کی, تقریباً 4 سے 5 لاکھ روپے اب تو شاید ہے. تو آپ کو اس میں اور اس کمائی میں کتنا ڈفرینس آپ کی لائف میں آیا؟ نہیں, وہ تو ایک دیکھیں وہ ایک ہوائی رزق ہے. آپ کرکٹ امپائرنگ کر رہے ہیں, اس میں آپ کی فٹنس کا بہت عمل دخل ہے کہ آپ ایک سال فٹ رہتے ہیں, اگلے سال آپ کی, کیونکہ ہر سال آپ کا میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے اور ICC کا جو میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی ٹف ہوتا ہے. اس میں آپ کو فٹنس شو کرنی پڑتی ہے اور اس کے بعد جو ڈیسیژن کا پرسنٹیج ہے وہ 96 سے زیادہ ہونا چاہیے, تب آپ کوالیفائی کرتے ہیں. اگر نہ ہو تو آپ اپنی جاب لوز بھی کر سکتے ہیں. تو اس پہ تو میں اتنا ڈیپینڈ نہیں کرتا. میرا تو اپنے 2-3 بزنس تھے اس وقت بھی اور اب بھی ہے. تو یہ کام تو میرا شوق بھی ہے کپڑوں کا اور میرا بزنس بھی ہے اور اس میں مارجن بھی بڑا اچھا ہے. تو اس لیے میں اس کام کو 30 سال سے کر رہا ہوں. میں نے کوئی آج نیا کام نہیں. اور جو ٹی وی پہ پیش کیا جا رہا ہے جی کہ اسد وہ پتہ نہیں کہ غربت کی وجہ سے یہ لڑنے کے کپڑے, یہ دنیا میں آج کل سب سے زیادہ کام ہے. سیکنڈ ہینڈ کلوتھنگ, اپنا شوز, کراکری. نہیں بین نہیں لگا کبھی بھی. یہ آپ غلط خبریں کہاں سے لے آئے؟ کووڈ کے دنوں میں ہم نے ریپرزینٹ کیا باہر جا کے, تو انہوں نے کہا جناب جی آپ یہ یوز لیس کپڑے نہیں خرید سکتے, یہ ہے وہ ہے. نہیں ایسا کوئی کام نہیں تھا. یہ تو اگر پاکستان میں آپ کو صحیح بتاؤں, پاکستان میں اگر یہ یوز کپڑے نہ آ رہے ہوں نا تو ناردرن ایریا میں آدھے لوگ ٹھنڈ سے ہی مر گئے, کیونکہ وہاں پہ جب جیکٹ جاتی ہے اور جب لانگ کوٹ اور گرم کپڑے جاتے ہیں وہ یہ لنڈے کے ہی آپ خرید سکتے ہیں. نئے کپڑے تو آپ لوگوں کی پرچیز پاور ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ یہ گرم کپڑے پرچیز کر سکیں. اور پاکستانی کپڑوں کی پرائسز تو دیکھیں جا کے, بہت مہنگے ہیں. تو یہ تو ایک لوگوں کا بھرم بھی رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور اس میں سب سے جو لوگ اپنا سیانے لوگ ہیں نا وہ یہی کپڑے پہنتے ہیں اور یہی چیزیں ان کو پتہ ہے یہ جینون امپورٹیڈ ہے, اوریجنل اسٹف ہے, یہ خراب بھی نہیں ہوتا. تو یہ کام بہت اس وقت پاکستان میں نہیں دنیا میں بہت پاپولر ہے. اس میں اتنا آپ کو اللہ پاک دے دیتا کہ آپ اپنے گھر کا سسٹم اچھے طریقے سے چلا لیں. دیکھ لیں, میں DHA میں رہ رہا ہوں, میں نے 2 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں. میرا بیٹا ابھی امریکہ سے گریجویشن کر کے آیا, تو مجھے کسی چیز کی لالچ نہیں ہے. مجھے کوئی اتنے بڑے پیسوں کی نہ, تو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا اور میں اس سے سیٹسفائی ہوں. سر جی اگر آج بھی آپ کو کوئی موقع ملے, آپ کو PCB کی طرف سے کچھ ملے یا ICC دوبارہ آپ کو موقع دے میچ کو ریپرزینٹ کروانے کا, تو آپ کریں گے سر؟ نہیں, میری ابھی ایج نہیں ہے نا, اب 66 ایج میں آپ صاحب دیکھ لیں, آپ ڈیوڈ شیفرڈ صاحب دیکھ لیں. نہیں, وہ ایک پرانا دور تھا, وہ اب ختم ہو گیا ٹائم. اب تو آپ کو فٹنس کی وجہ سے اپنا ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو میرے لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ میں تو پریکٹس میں بھی نہیں ہوں. میں ایک میچ کر تو لوں گا مگر یہ ہے کہ 2 ہفتے اکڑا رہوں گا,
تو جی، یہ اور ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دے جو آپ کے بارے میں پہلے تو بڑے خوش ہوئے ہیں کہ ہم نے اسد صاحب کو دیکھ لیا جناب، اسد صاحب آپ بھی چاقو چبند ہیں اور چوکس ہیں، ان کا سر کوئی پیغام دے آپ، انہوں نے آپ کو ملنا ہو تو کہاں ملے یہاں کے؟ نہیں وہ میں تو کھلی کتاب ہے، میرے گھر کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں ہر بندے کے لیے، اور فینس کا تو میں ویسے ہی بہت شکر گزار ہوں، اراؤنڈ دا ورلڈ میرے اتنے فینس ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اور میرے بارے میں جو ان کی رائے ہے وہ بڑی حوصلہ افزا ہوتی ہے ہر وقت، وہ کہتے ہیں اسد بھائی ہم آپ پہ یقین ہے کہ آپ کرپشن نہیں کر سکتے، تو یہ میرے دوستوں کی بھی یہی ویوز ہیں اور میرے فینس بھی، اور فینس آپ کو پتہ ہے یہ اسٹرینتھ ہوتی ہے آپ کی، بے شک فین ہی اسٹرینتھ ہے، ایک فین نے آپ کو غلط کہہ دی تو آپ ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ اسد رؤف صاحب، اور ان کی کہانی آج ہم نے آپ کو لفظ بہ لفظ سنائی کہ کیسے وہ پھنسے اس معاملے میں اور کیسے اللہ پاک نے ان کو وہاں پہ کامیابی دی، اور یہ ماشاءاللہ اپنا کاروبار وہ سکسیزفلی چلا رہے ہیں، اور بڑے کلائنٹس اور کسٹمر ہیں جو ان کو یہاں پہ ملتے ہیں اور ان سے چیزیں لے کے جاتے ہیں۔ آپ نے بھی ان سے ملنا ہو، ان کی دکان ہے میو ہسپتال کے بالکل سامنے مارکیٹ کے نیچے، وہاں پہ اسد صاحب آپ کو 5-6 بجے کے بعد ہی ملیں گے جناب، اور آپ ان کے پاس آئیں، چائے شائے پئیں اور ان سے ملاقات کریں۔ اپنے اس میزبان ارتضیٰ بٹ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔